बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाक़ी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत हैं, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी ख़बरें जो हैं वो लंदन से मौसूल हुई हैं। इस्लामाबाद की तरफ भी आते हैं, लेकिन पहले ज़रा लंदन का अहवाल सुन लें। वहाँ पे काफ़ी अहम मुज़ाकरात हुए हैं, लेकिन वो मुज़ाकरात कामयाब हुए या नाकाम हुए, ये मैं आपको बताता हूँ। और उन मुलाकातों में खुफिया मुलाकातें भी हुई, कुछ बराह रास्त हुई, कुछ इनडायरेक्ट हुई। उन मुलाकातों का भी अहवाल ज़रा जानने की कोशिश करते हैं। सूरत हाल ये है कि एक अहम तरीन दौरा हुआ लंदन का। सरकारी दौरा था, लेकिन ज़ाहिर है सरकारी दौरे सरकारी ही होते हैं, लेकिन वो जिस पर्पज़ के लिए किए जाते हैं और भी मसरूफियात होती हैं और मुलाकातें भी होती हैं। तो इसी नौइयत की ये जो विज़िट था, मैंने पहले भी बताया कि एक तो इस विज़िट यानी कि मुतल्लिका हुक्काम के पहुँचने से पहले ही ख़बर फैल चुकी थी कि जनाब एक ख़ुसूसी तैयारा आ रहा है और ख़ुसूसी तैयारा रवाना हो चुका है। और जैसे ही उस ख़ुसूसी तैयारे ने यहाँ पे एक छोटे एयरपोर्ट पे लैंडिंग की, तो ये ख़बर जंगल में आग की तरह फैल गई। और उसके बाद तकरीबन 6 घंटे के बाद उस ख़बर की तस्दीक हुई और ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर दी गई कि साहब पहुँच चुके हैं। वो साहब पहुँच गए और साहब ने अपनी ज़ाहिर है मामूल की मसरूफियात गुजारी। लेकिन जो यहाँ पे पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जनाब कुछ पैगाम रसानी भी हुई, कुछ मुलाकातें भी हुई, कुछ इनडायरेक्ट कुछ डायरेक्ट, और उन मुलाकातों में कोई खातिर खा नतीजा बरामद नहीं हो सका, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने उन मुलाकातों में यानी कि नवाज शरीफ साहब के साथ बराह रास्त या इनडायरेक्ट जो भी सिलसिला हुआ, उसकी अभी तक तस्दीक या तरदीद नहीं हो पा रही, तो इसलिए हम उसको वहीं पे रखेंगे जब तक कि तस्दीक ना हो जाए। लेकिन बहरहाल मुस्लिम लीग नवाज़ की पूरी लीडरशिप कम व बेश वो भी लंदन में मौजूद है और सैर व सयाहत भी कर रही है, गपशप भी लगा रही है और बातचीत भी चल रही है, और आइंदा का लाहे अमल भी तय किया जा रहा है। अब मामला क्या है? मामला ये है कि जो हमें अब पॉलिटिकल सोर्सेज जो बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली नवाज शरीफ साहब ने भारी भरकम शराइत आयद कर दी हैं और बड़ी पोलाइट वे में बातचीत चल रही है और बड़ी अहम बातचीत चल रही है। लेकिन ज़ाहिर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बड़े पुराने खिलाड़ी हैं, मंझे हुए बैट्समैन हैं, और वो जल्दी कम बोलते हैं, ज़्यादा सुनते हैं, और ज़्यादा सुनने के लिए भी वो अपने बंदों को भेजते हैं कि ज़रा जाके हाल अहवाल चेक करके आओ, टेम्परेचर क्या है, कहाँ पे खड़े हैं। तो लिहाजा लोग जाते हैं, पैगाम लेके जाते हैं, मुलाकातें करते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर बताते हैं कि जनाब टेम्परेचर ये है, असाब इस हद तक कंट्रोल में हैं, ये दर्जा है क्या कहना चाहिए कॉन्फिडेंस का, एतमाद है नहीं है। बहरहाल अब उसमें सूरत हाल ये है जी कि मामला खुल के बात करते हैं। मामला ये है कि नया आर्मी चीफ आना है और 29 नवंबर है। 29 नवंबर से पहले डिसाइड होना है। तो एक तजवीज़ ये है कि क्यों ना एक्सटेंशन दे दी जाए, बार बार बताता हूँ, आपको बता रहा हूँ। और दूसरी है कि नया आर्मी चीफ लगा दिया जाए। अब मामलात कहाँ पे फंसे हुए हैं? मामलात फंसे हुए हैं कि नवाज शरीफ साहब जो चाहते हैं वही कहते हैं कि आम इंतखाबात के ऐलान से पहले उनकी डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म होनी चाहिए। और क्योंकि जरदारी साहब क्वालिफाई कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी को हेड करते हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ ना मरीम बीबी क्वालिफाई करती हैं और ना ही नवाज शरीफ साहब करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब क्वालिफाई करते हैं, तो फिर ये मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ सौतेलेपन का क्यों सलूक है? तो लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए मुस्लिम लीग नवाज़ को भी। अब ये वो बातें हैं जो कि टेबल पे हो रही हैं, मैं आपको बहुत ही पूरे वसूख से कह रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि जनाब या तो फिर एक काम किया जाए, या तो सबको फारिग किया जाए। मैं डिस्क्वालीफाई हो सकता हूँ तो इमरान खान साहब भी हो सकते हैं, और तरीन साहब हो सकते हैं तो इमरान खान साहब भी हो सकते हैं।
تو لہٰذا نااہل کر دیا جائے، حساب برابر کر دیا جائے، نواز شریف صاحب بھی نااہل، عمران خان صاحب بھی نااہل، اور اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور انتخابات کروا لیتے ہیں۔ پھر اگر یہ نہیں تو دوسرا طریقہ ہے کہ ایک اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ مجھے باعزت طریقے سے واپس جانے دیا جائے، اور جب میں پاکستان پہنچوں تو مجھے گرفتار نہ کیا جائے، اور اس کے لیے جو بھی آپ نے مینیج کرنا ہے کر لیں، اکارڈنگلی دیکھ لیں۔ اب وہ نواز شریف صاحب کی دوسری شرط یہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں زیادہ دیر نہیں، کیونکہ انتخابات سے پہلے انتخابات کے اعلان سے پہلے میں پاکستان لینڈ کرنا چاہتا ہوں، اور میری باعزت لینڈنگ جو ہے وہ یقینی بنائی جائے۔ یہ بھی ایک شرط ہے۔ اب وہ ایسا کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ اس لیے کرنا چاہ رہے ہیں، اچھا وہ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ دونوں باتیں، ڈسکوالیفیکیشن نواز شریف صاحب کی ختم کرنی ہے تو بھی وہ 29 نومبر سے پہلے ہونی ہے، اور الیکشن ہونا ہے تو نواز شریف صاحب کو پہلے جانا ہے اور کمپین چلانی ہے، پارٹی کو سنبھالنا ہے، وہ بھی اس سے پہلے ہونا ہے۔ اب یہاں پہ جو چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ پھر عمران خان صاحب کو کیسے کیا جائے۔ اب عمران خان صاحب کو جو نااہل قرار دلوانا ہے یا اس کے لیے کوشش کرنی ہے، تو وہ ظاہر ہے نیوٹرلز کے ہاتھ میں نہیں ہے مکمل طور پہ، یہ سارا کام کرنا ہے عدالتوں نے، اعلیٰ عدلیہ نے، اور اس میں جب یہ مقدمہ عدالت میں جائے گا تو چیزیں کھل جائیں گی، جب چیزیں کھلیں گی تو ظاہر ہے پھر اوپن ہوگا سب کے لیے، ڈیبیٹ کے لیے سب کچھ اوپن ہو جائے گا، اور جس میں جتنا زور بازو ہوگا، قانون دانوں کی قانونی لڑائی ہوگی، آئینی لڑائی ہوگی، تو اس لیے عمران خان صاحب کی کو زبردستی یا عمران خان صاحب کو 100% نااہل قرار دینے کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی۔ یہ ایک مسئلہ قضیہ پھنسا ہوا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ چلو جی اگر یہ نہیں دی جا سکتی، اتنی جلدی نہیں ہو سکتا، تو پھر انتخابات کو آگے لے جائیں۔ انتخابات کی کیا جلدی ہے؟ انتخابات پھر ہم مارچ اپریل میں لے جاتے ہیں، اور 6 مہینے کافی ہوتے ہیں مقدمہ چلنے کے لیے، تو 6 مہینے جو ہیں وہ مقدمہ چلتا رہے گا، اور 3-4 مہینے تک جب بھی چلے گا تو پھر مارچ اپریل میں الیکشن کروا لیں گے۔ پھر اکتوبر نومبر میں الیکشن کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں بڑی مزے کی ہیں کہ ظاہر ہے نواز شریف صاحب کے پاس کھیلنے کے لیے کارڈز کافی ہیں، وہ کھیل رہے ہیں، اور اس لیے کھیل رہے ہیں کہ اب ان کو اندازہ ہے کہ کیونکہ عمران خان صاحب سے جو ہے ہماری اس وقت کی جو ملٹری لیڈرشپ ہے وہ جان چھڑوانا چاہ رہی ہے، اور عمران خان صاحب سے تنگ ہے، اور عمران خان صاحب کو واپس نہیں لانا چاہ رہی، اور عمران خان صاحب کو واپس نہ لانے کے لیے ان کو ایک پارٹی کی ضرورت ہے، تو وہ کہتے ہیں پارٹی ہم ہیں، اور ہماری ضرورت پڑ گئی ہے اب عمران خان صاحب کو کاؤنٹر کرنے کے لیے۔ پنجاب بیس کیمپ ہے، پنجاب میں ہم، تو لہٰذا نواز شریف صاحب کو اپنی اس اہمیت کا بھی اندازہ ہے، اور پھر درمیان میں کچھ اور بھی ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ درمیان میں یہ بھی دھڑکا لگا ہوا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ عمران خان صاحب کی صلح ہو جائے، اور عمران خان صاحب کی صلح ہو گئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور وہ گلے شکوے دور ہو گئے، تو پھر یہ دوبارہ ہاتھ ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایکسٹینشن بھی دے دیں، اور صلح بھی ہو جائے خان صاحب کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور آگے جوڈیشری میں جو کھیلنا ہے، ڈسکوالیفائی کروانا ہے، اور وہ گیم بھی ہاتھ سے نکل جائے، تو اس کا تو مطلب ہے کہ ہم لوزر ہی لوزر قرار پائے۔ یہ ایک نیا مسئلہ بنا ہوا ہے، کیونکہ جس طریقے سے اس وقت جوڈیشری سٹینڈ کر رہی ہے، مضبوط طریقے سے کھڑی ہے، اور جتنا بھی اس کو دبایا جا سکتا تھا دبا لیا، گالم گلوچ بھی کر کے دیکھ لی، ملائن کر کے بھی دیکھ لیا، سوشل میڈیا پہ بھی، الیکٹرانک میڈیا پہ بھی، پرنٹ میڈیا پہ بھی، ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی، لیکن عدلیہ کے خلاف جو کچھ بھی ان کو دھمکیاں دی گئیں، کوئی ادارہ حرکت میں نہیں آیا، یعنی کہ کوئی ادارہ حرکت میں نہیں، نہ پیمرا حرکت میں آیا، نہ FIA حرکت میں آئی، نہ وزارت داخلہ حرکت میں آئی، اور نہ ہی کوئی اور ادارہ حرکت میں آیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے آنریبل ججز کو جو مرضی کہتا رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اعلیٰ عدلیہ کو جو مرضی رگیتا رہے کوئی مسئلہ نہیں، بس ہماری طرف نہیں آنا۔
اور ہماری طرف آئیں گے تو پھر پورے کا پورا ایک بھونچال آ جاتا ہے۔ تو یہ معاملہ بھی چل رہا ہے، لہٰذا جو باتیں فی الحال انیشیل جو گفتگو ہوئی، پھر اس میں 3-4 اور باتیں بھی نواز شریف صاحب نے پوچھیں اپنے دوستوں، اپنے کولیگس کے ساتھ، اپنے سبارڈینیٹس کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ چیزیں شیئر کی۔ کچھ اور بھی انہوں نے کہا کہ ابھی وقت ہے، اتنی جلدی کیا ہے۔ تو خواہش یہ تھی کہ یہ فیصلہ ہم جلدی کر لیں، یعنی کہ ایکسٹینشن کا معاملہ جو ہے وہ جلدی حل کر لیا جائے اور جلدی نوٹیفیکیشن ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے، اور تاکہ کنفیوژن ختم ہو اور معاملات سموتھ آگے بڑھیں۔ اب یہاں پہ آ کے جو میری اطلاعات ہیں کہ بعد میں جو ڈسکشن ہوئی تو نواز شریف صاحب ایسے کوئی بھی قدم اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ویٹ اینڈ سی، پہلے یہ چیزیں ہیں، یعنی کہ 9 من تیل ہوگا تو رادہ ناچے گی، تو پہلے 9 من تیل پورا کیجئے، اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سی بی ایمز ہونے چاہیے، یعنی کہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہونے چاہیے، اعتماد سازی کا عمل ہونا چاہیے، وہ کافی فقدان ہے ماضی میں۔ اب ایک اور مسئلہ بھی ہے، اچھا یہ تو ہے نواز شریف صاحب کے خدشات۔ دوسری جانب کے جو خدشات ہیں، وہ خدشات یہ ہیں کہ بھائی نواز شریف صاحب کی ایک خوبی ہے، وہ خوبی ہے یا خامی ہے جو بھی ہے، کہ وہ جن لوگوں نے ان کے ساتھ ہاتھ کیا ہو وہ ان کو معاف نہیں کرتے، اور وہ چیز جو ہے وہ دماغ میں بٹھا کے رکھتے ہیں اور دل کے کسی دور دراز کے خانے میں بٹھا لیتے ہیں، اور جب بھی موقع ملتا ہے وہ اپنے اس دشمن پہ وار کرتے ہیں جس نے ان پہ وار کیا تھا۔ یہ بات نواز شریف صاحب کی شخصیت کے بارے میں طے ہے اور یہ لکھی ہوئی ہے فائلوں میں۔ اب یہی چیز اب باجوہ صاحب کے بارے میں، اب نواز شریف صاحب کو بھی یہی شک ہے کہ باجوہ صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا جی کہ ہم نے ان کو اتنا کچھ کہہ چکے ہیں اور پبلک میں آ کے کہہ چکے ہیں، تو باجوہ صاحب کی بھی یہی خوبی ہے کہ وہ بھی اپنے ساتھ، ان کے ساتھ کسی نے کوئی ہاتھ وات کیا، ہینکی پھینکی کی، تو وہ بھی معاف نہیں کرتے، وہ بھی جب بھی موقع ملتا وہ سٹروک کھیل دیتے ہیں اور ٹکا کے کھیلتے ہیں۔ تو یہ بھی ہے، اس لیے اس کے لیے ضروری ہے سی بی ایمز، کانفیڈنس بلڈنگ میئرز، اعتماد سازی کا عمل ہونا چاہیے، درمیان میں کوئی گارنٹر ہونے چاہیے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے اگر ایک دفعہ پیپر نکال دیا، نوٹیفائی کر دیا، تو ہمارے ہاتھ پاؤں تو کٹ گئے، ہم تو ہو گئے فارغ، اور اس کے بعد کی کیا گارنٹی ہے۔ اب ادھر دوسری جانب وہ بھی یہی ہے کہ اگر یہ کھینچتے کھینچتے وہاں تک لے گئے تو پھر کیا گارنٹی ہے وہ کہاں کھڑے ہوں گے۔ تو بڑی ہی مزے کی کھیل ہے۔ یہ میں نے آپ کو انفارمیشنز کی بنیاد پہ چیزیں بتائی ہیں جو کہ لندن میں ہوئی ہیں۔ اب آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے چیزیں آگے بڑھتی ہیں، جتنی بھی اب ہل جل ہوگی سیاسی میدان میں، اور اس پہ آپ ذرا نظر رکھیے گا، میں بھی نظر رکھتا ہوں، کیونکہ وہ لندن ملاقاتوں کے بعد کی چیز ہوگی جو سامنے آئے گی۔ تو دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی عمران خان صاحب جو ہیں وہ آج جلسہ بھی کر رہے ہیں، اور جلسے میں بھی انہوں نے کافی کچھ کہنا ہے، اس پہ بھی ذرا اگلی ویڈیو پہ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ وہاں کیا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔